नबीना वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। ठीक है, और कोशिश फरमाया करें कि मोहब्बत वाला ही पढ़ा करें। असल में होता ये है कि जब कहा जाता है ना कि मोहब्बत वाला पढ़ना है तो आप थोड़ा सा ऊंची पढ़ देते हो और कहते हो लो जी ऐ जो मोहब्बत वाला। अल्लाह मोहब्बत का क्या ताल्लुक़ आहिस्ता से ये ऊंची पढ़ने से, क्योंकि मोहब्बत ना तो होंठों का फ़ेल है और ना ही मोहब्बत ज़ुबान का फ़ेल है, बल्कि मोहब्बत तो दिल का फ़ेल है। ठीक है, तो फिर मोहब्बत वाला दुरूद भी वही माना जाएगा जो दिल से पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब आवाज़ जैसी चाहे रखा करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन पढ़ें दिल से। देखें अब आला हज़रत भी यही फरमा रहे हैं, फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। ठीक है जी, लेकिन दुख ये है क्योंकि ये शेर आपने पहली बार तो सुना कोई नहीं, पता नहीं इससे पहले कितनी बार सुना है, लेकिन होता ये है कि बात सिर्फ जो है ना बस यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। हम इसका चस्का ले लेते हैं, आप इसका चस्का ले लेते हैं, लेकिन बात इससे आगे बढ़ती ही नहीं है। जैसे क़िबला हज़रत फरमा रहे थे, मैंने 2005 में पहला जुमा पढ़ाया था, क्योंकि पीर मुर्शिद का हुक्म था तो सर तस्लीम ख़म करना पड़ा, और 2005 से ये सिलसिला चल रहा है और ये 2024 है। मेरे ख़्याल से 19 साल बनते हैं। इन 19 सालों में आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि हज़रत दिल भी पड़ता है क्योंकि बात यहाँ ही रह जाती है। आप इसका चस्का ले लेते हैं और हम इसका चस्का लेते हैं, लेकिन बात इससे आगे जाती नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हज़रत अब ज़रा बात आगे जाने दो, क्योंकि उम्र गुज़र गई हज़रत इसी पे, इससे आगे बात ही नहीं गई कोई। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का फ़ासला कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इतने ही साल लग जाते और ये फ़ासला तय ना होता कोई भी। देखिए ना, अगर मैं पूरे हाल पे नज़र डालूँ तो तकरीबन मुझे उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त बैठे नज़र आएंगे। आप 10 से शुरू करें और आप तकरीबन 55 तक जा सकते हैं, आप 60 तक जा सकते हैं। तो हमने 60 साल का फ़ासला तय कर लिया, लेकिन ज़ुबान से दिल तक का फ़ासला जो सिर्फ़ एक बलिश्त बनता है वो हमने तय कोई नहीं किया है। चस्के लगते हैं हज़रत, हम इसका लगाते हैं, आप इसका लगाते हैं, क्योंकि अगर बात इससे आगे जाती तो आप किसी न किसी से तो पूछते ना कि हज़रत दिल भी पड़ता है, तो आपने पूछा ही नहीं। और दुख ये है कि ये नहीं कि आप पूछते नहीं, अपने काम की चीज़ें आप पूछते हो, ये नहीं पूछते कोई भी। क्योंकि जैसे क़िबला फरमा रहे थे, मेरा ये तीसरा बयान है और एक हाज़री इसके बाद और देनी है। तो ये नहीं है कि लोग पूछते नहीं हैं, नहीं पूछते हैं, अपने काम की सब चीज़ें पूछते हैं। मसलन जब भी मैं अगर गांव में हूँ तो गांव वालों के सवाल और हैं, अगर शहर में हूँ तो शहर वालों के सवाल और हैं, लेकिन पूछते हैं हज़रत। मसलन अगर गांव में हूँ तो ज़्यादातर लोग पूछेंगे हज़रत कोई तावीज़ तो लिख दें, ये क्या हुआ हज़रत मज सोना लिए तहत की वह कटी दे छड़े। ये नहीं है कि आप पूछते नहीं हैं, अपने काम की चीज़ें पूछते। ज़ाहिर है जी, पेन मैंने भी लगा रखा है तो लिख, खैर मैं भी देता हूँ, लेकिन लिखते लिखते मैं पूछता ज़रूर हूँ कि यार जी अंग्रेज़ दी मज सोन वाली होए तो ओदा दिल कटी लैन ते कर पे फिर वो की करेगा। हैं जी, बस अजीब आपके सवाल हैं और अजीब आपकी बातें। वो पिछली दफ़ा मैं इसी साइड पे था तो एक बंदा आटे का पेड़ा लेके आ गया, और जाते जाते मैं उसने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा अमिश भाई साहब दम कर दी। तो मैंने पूछा मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा हज़रत तो मेरी गां दुध कटा गई है तो दम कर दो। मैं जो दुध कटा गई तो तुम पट्ठे बधा दो, तुम बड़ा बधा दो जी। लेकिन उस बेचारे को बात समझ ही नहीं आई कोई भी। लेकिन हज़रत चलें बात आ गई है तो मैं दुख से कहूँगा हम दम कर कर थक गए, आप करवा करवा के थक गए, हमारी 8 किलो से आगे फिर भी कोई नहीं गई है। और अंग्रेज़ की जो भैंस है, अंग्रेज़ की जो मज्ज है, वो बग़ैर दम और तवीज़ के 35 किलो दे रही है। और क्योंकि मैंने अगर ख़ुद अपनी आँखों से ना देखा होता तो शायद मैं ना ये बात करता, क्योंकि मैं दौरा बरतानिया पे था, क्योंकि इस गुनाहगार का ताल्लुक ज़रा गुजर बरादरी से है। तो असी हफ्ते च कोई एक बारी को मज्जा शज्जा ना वेखिए तो सानू भी कुछ होने लग पाता, गुजारा नहीं होता। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार डब्बे तो पियाई आते हो, कुछ ताज़ा भी लभेगा कितने। तो उसने कहा कि इधर वो एक हमारा दोस्त है तो उसका फार्म है,
تو چلو میں اسے فون کر کے کہتا ہوں کہ بھئی پاکستان سے کوئی گجر آیا ہے، تو کہتا ہے دیکھنی بھی ہے اور فریش پینا بھی ہے. تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر، میں دیکھ کے حیران رہ گیا. اینج لگے تھلے وانے دی جگہ کپیاں بجی جانے. میں نے اسے پوچھا ون ٹائم، میں کہا 35 kg ہے. میں حیران رہ گیا. اور بھی بڑی باتیں تھیں. بہرحال جب میں واپس آیا تو میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں یا اللہ 3 واری فجر تو بعد میں پڑھیا سی لا الہ الا اللہ، 3 واری زور تو بعد بھی پڑھیا، 3 بار عصر تو بعد بھی پڑھیا، 3 بار مغرب تو بعد بھی پڑھیا، 3 بار عشاء تو بعد بھی پڑھیا. میری پھر بھی 8 کلو. تو تینوں مرنا ہی کوئی نہیں ہے، وہ 35 کلو. یہ کیا ہے؟ دے تو میری 35 کلو، میں تجھے مانتا ہوں، وہ تجھے مانتا ہی نہیں ہے. اور اگر مانتا بھی ہے تو جیسے تو نے کہا ویسے نہیں مانتا. کوئی تیرا خاندان مانتا ہے، تیرا بیٹا مانتا ہے، تیری بیوی مانتا ہے. اللہ تیری شان ہے لم یلد ولم یولد، اور میں مانتا ہوں کہ لم یلد ولم یولد. لیکن میری 8 کلو اور اس کی، تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے میں کوئی ایسا دعویٰ کروں کہ مجھے کوئی ڈائریکٹ ہی جواب آ گیا. بہرحال جواب آیا تھا تو جواب یہ آیا تھا کہ تیری نیت نہیں ٹھیک، اس کی نیت ٹھیک ہے. کیونکہ تیرا ارادہ پانی ملانے کا بھی ہے، تیرا ارادہ پاؤڈر ڈالنے کا بھی ہے، اور تیرا ارادہ کیمیکل ملانے کا بھی. اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو مجھے تو مانتا ہے لیکن میری مانتا نہیں. وہ مجھے تو نہیں مانتا لیکن میری، اس لیے اس کو میں نے برکت دے دی. اس کی 35 کلو دے رہی ہے، اور تیری تعویذ اور دم سمیت 8 کلو دے رہی ہے. بس میں یہ نہیں کہوں گا کہ دم یا تعویذ نہ کروائیں آپ، لیکن اپنی نیتیں ٹھیک کریں. حضرت اللہ کا نور ہے، نہ دودھ نہ کیمیکل اور نہ ہی ملاوٹ ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، شاہ صاحب تشریف فرمائے، علماء جمع غفیر جلوہ گر ہے، یہ میرا سبق سن رہے ہیں. پتر تیری میری بھی 35 تے جائے گی حضرت صاحب، لیکن پہلے نیت ٹھیک کرنی پڑے گی. ساڑی نیت ہی نہیں پتر ٹھیک کوئی بھی. اس کی نیت، میں نے کہا نا بات بڑھ جائے گی. میں نے 2-3 بار، میں تو پتر اس کے برتنوں کی صفائی دیکھ کے حیران رہ گیا. کیونکہ 35 کلو تو پتر کو بڑا تگڑا گجر بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے کوئی. مشینیں تھیں تو میں نے اس کو دیکھا، اس نے جیسے مشینیں صاف کی، میں حیران رہ گیا. جن برتنوں میں دودھ نکالنا تھا میں تو ان کی صفائی دیکھ کے حیران رہ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا اتنی، اس نے کہا وہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ انسانی وجود کا حصہ بنے گا. میری طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہ جائے کہ کسی انسانی جسم کو میری وجہ سے تکلیف ہوا. حالات یہ ہماری تھیں حضرت، لیکن اپنا انہوں نے لی. لیکن پتہ نہیں ہم کن کی عادتوں پہ ہیں، ہم کن کے طریقے پہ حضرت. اس لیے حضرت صاحب تعویذ دم کروائیں، میں انکار نہیں. لیکن پتر جنہیں مرضی کرا لو، گل ہٹ دوتے جانی نہیں ہے. ٹھیک ہے تعویذ بھی کروائیں لیکن ملاوٹ نہ کریں کوئی بھی. پھر برکت والا نظام آن ہوگا حضرت. اور پتر جب یہ برکت والا نظام آن ہوتا ہے یہ تو پھر کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کوئی بھی. دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کیسا برکت کا نظام آنا. پتر اتنا ہم پاکستان میں کھاتے نہیں ہیں جتنا روز سعودی عربیہ میں ضائع کیا جاتا ہے، لیکن برکت کا سسٹم آن ہے ان کا. ساڈا برکت کا سسٹم آف ہو گیا. اور میں شاید آپ کہیں گے بڑی سخت بات کر دی ہے. میں قبلہ حضرت تشریف فرمائیں، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں، قبلہ شاہ صاحب. اور میں حضرت صاحب حیران ہوں جتنا ہم نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. میں حیران ہوں 8 کلو بھی کیوں دین ڈئی. میں سچی بات کہہ رہا ہوں حضور، بات غلط تو نہیں کی میں. جتنا ہم نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، میں حیران ہوں کہ یہ 8 بھی کیوں دے. بھی سک جانا چاہیے حضرت. تو پتہ نہیں کس کی وجہ سے یہ 8 بھی آ رہا ہے حضرت. وہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ 4 کلو شام اور 4 کلو صبح ہماری بھینسیں دے رہی ہیں. یہ بھی خشک ہو جانا چاہیے سر، جتنا کہ ہم نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. تو پتہ نہیں کس کی وجہ سے یہ کرم ہو رہا ہے. باقی تو یہ 8 بھی نہیں ہمارا بنتا کوئی بھی، کیونکہ جو ہم نے اس 8 کے ساتھ کرنا ہے. لوگوں کے گردے تباہ ہو گئے ادھر صاحب، لوگوں کے جگر تباہ ہو گئے. کیا ہم اللہ کے نور کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں 8 کسی وجہ سے آ رہا ہے. بنتا تو 8 بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے پتر معاملے ٹھیک کریں اور سمجھیں برکت کے نظام کو کہ برکت کا نظام ہے کیا. 8 سے ایک قطرہ بھی چھیڑ خانی نہ کریں. ٹھیک ہے اس کو دے آئیں جس کا ہے،
آپ کی طرف سے 8 کا 8 خالص جائے. اور پتر جس دن برکت دا نظام آن ہو گیا نا، تیریاں نسلاں روز توڑے پڑ پر باڑ سٹن گیا، مکنا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمارا برکت کا نظام آف ہو چکا ہے. ساڑھا برکت دا نظام آف. اور برکت بیٹا ہمیشہ حلال میں آتی ہے، حرام میں کبھی برکت ہوتی نہیں ہے. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اپنے وقت میں مثال کا بادشاہ کہا گیا ہے، حضرت کسی نے عرض کی تھی حضور کہتے ہیں حلال بڑھتا ہے اور حرام گھٹتا ہے، ذرا تھوڑا کھل کے دکھا دیں. تو آپ نے فرمایا تھا کتی کنے بچے دین دی ہے؟ انہوں نے کہا جی 8 دین دی ہے. تو آپ نے فرمایا بکری؟ انہوں نے کہا 2 دیتی ہے، بڑی کو ہو تو 3 دے دیتی. چلیں بس یہ اب سب کی طرف سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے اب نہ آئے کوئی. تو پوچھا گائیں کتنے دیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 کی دین دی ہے، کتے کتے جوٹا ہو جاندہ ہے. تو فرمایا بکریاں دن میں کتنی ذبح ہوتی؟ اس نے کہا حضور لاکھوں کروڑوں. گائیں کتنی ذبح ہوتی ہیں؟ حضور لکھاں. تو کتی دے بچے؟ انہوں نے کہا حضرت حرام ہی ہوتے کھائے. تو فرمایا پھر کدی کتیاں دے بچیاں دا اجڑ ویکھیا ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا جدو بھی پھر اجڑ ویکھیا بکریاں دا ہی ویکھیا ہے. حلال پتر حلال کٹھا کرو. یہ حلال کا اگر 500 ہے نا پتر، یہ 5000 بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوگا تو انہیں اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ 5 لاکھ بھی بن سکتا ہے، یہ 5 کروڑ بھی بن سکتا ہے. لیکن پتر جی رام دا 5 لاکھ بھی ہویا، انہیں کٹنا ہے، انہیں کٹنا ہے، انہیں ودنا نہیں. بیٹا برکت کے نظام کو سمجھو. سونے پیسے گھر میں لے کے آؤ، وہ بڑھیں گے، حرام بڑھے گا. ہاں جی شعار ہمارا تھا، انداز ہمارے تھے، لیکن اپنا انہوں نے لی. اور موجہ مار دینے پہ ایسا مندے انہوں کوئی نہیں، لیکن موجہ اسی مننے ہیں، لیکن موجہ ہم یہ اسکاٹ لینڈ کی طرف گئے تو راستے میں سفر تھا، تو کوئی علاقہ اس طرح کا آیا. تو راستے میں نا ٹیبل پڑے تھے بڑے زیادہ. تو میں نے وہ سنگیوں سے پوچھا، میں نے پتر کدے بار بار ٹیبل آن ڈے نے؟ انہوں نے کہا حضرت آٹے دا پا کمان آئے ہیں، تھاڑے نہ لا گئے ہیں پہلی باری، سن نہیں پتہ کی. میں نے کہا جب کو آیا تو رکھ دینا، گاڑی کھڑی کرنا. ہم نے کھڑی کی، میں مختصر کر کے واپس آ رہا ہوں. اپنی آنکھوں سے پتر دیکھا، جا کے دیکھا تو شہد کی شیشیاں پڑی تھیں، پا والی، 1/2 کلو والی، کلو والی. بندہ کوئی نہیں. ٹیبل پہ کارڈ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا پاؤ کی قیمت یہ ہے، 1/2 کلو کی یہ ہے، کلو کی یہ ہے. یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، تینوں میں سے جو لیں، 2 لیں، 3 لیں، یہ میرے اکاؤنٹ نمبر پہ پیسے بھیج دیجئے گا. پتر وہ ایمانداری میں اس لیول پہ چلے گئے ہیں، بغیر دکاندار کے دکانیں چل رہی ہیں. اور ہم پتر ابھی تک اپنے گلاسوں سے سنگلیاں نہیں اتروا سکے کوئی بھی. یہ میں مسجد میں آیا ہوں، آتے میں نے سب سے پہلے وہ بچے سے کہا میری جتی تو تیار رکھی، کیونکہ میری بچوں کی امی نے کہا جی اے ہوں تھی گوا کے آئے تو خیر انہیں تو ہی چنگے کام گئے روز ہی جتی کو آن دے. اے ہوں میرے تے بھی جڑا نا وہ سخت آرڈر آیا تھا. یہ نہیں اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، میں لے سکتا ہوں، لیکن بھائی آرڈر ہی آرڈر ہے. میں نے پتا جرنیل داری تو آرڈر آئیے تو پھر انہوں نے مجھے کہا ہے اگر آپ یہ والی جوتی گھما کے آئے تو آپ کی خیر تو ہی چنگا کم پڑے، روز ہی جوتی کو آن دے پڑ کے. ہاں جی کیا پتر کریں، دکھ کی باتیں ہیں. ہاں جی اس لیے بس پتر واپس آ جاؤ، بڑا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. تو یہ نہیں کہ آپ پوچھتے نہیں، اپنے کام کی چیزیں پوچھتے ہو، لیکن یہ پوچھتے نہیں، بس اس کا چسکا لے لیتے ہو. پوچھتے نہیں کہ حضرت دل کیسے ذکر کر سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ نے پھر بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا. لیکن لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. تو اس نے عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھے دل کے ذکر کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس نے عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کرو، اس کو بھی توفیق دے دے گا. پتر ہم تو اس سے آگے گئے کوئی نہیں نہ ہے، بلکہ اب تو حالات یہ بنے پڑے ہیں کہ ہم اس سے بھی جانے کو ہیں. اب حالات یہ ہیں کہ ہم اس سے بھی جانے کو ہیں. حضرت اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بات یہاں سے ہوتی ہوتی یہاں آ چکی ہوتی، اور پھر یہاں سے ہوتی ہوتی میرے لو میں اتر چکی ہوتی ہے. جیسے قبلہ شاہ صاحب نام لے رہے تھے نا حضور
امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کیونکہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی نسبت تھی، کیونکہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ جذب کا بڑا غلبہ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور امیر ملت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں کہ میں جنگل کی طرف چلا جاؤں حضرت، کیونکہ جذب کے اپنے تقاضے ہیں، جذب کو کہاں یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے حضرت، جذب کی تو ویرانوں سے یاری ہے حضرت۔ تو کہتے مجھے آپ نے فرمایا عبدالحی مرید کریا کر، کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اجازت دیں کہ میں کسی جنگل چلا جاؤں، تو کہتے آپ نے مجھے پھر فرمایا عبدالحی مرید کریا کر، کہتے میں نے تیسری بار پھر عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں کہ میں جنگل چلا جاؤں، تو آپ نے پھر فرمایا عبدالحی مرید کریا کر، تو کہتے میں نے پھر آپ کے کہنے سے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا، تو کیونکہ ایک بڑا گہرا تعلق تھا، ایک شغف تھا، ایک الفت تھی، ایک محبت تھی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وقت وصال تھا، تو طبیب کو بلوایا گیا، تو اس نے جب حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے وہ ادھر رکھا نا اسکیتوسکوپ جس کو بولتے ہیں، تو اس نے گھبرا کے پیچھے کر دیا، پھر اس نے اس سائڈ پہ رکھا، پھر اس نے گھبرا کے پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر پشت سے ہوتا ہوتا کبھی بازوؤں پہ رکھے، کبھی رانوں پہ رکھے، کبھی پنڈلیوں پہ رکھے، تو ظاہر ہے بات ہی عجیب و غریب تھی۔ تو آپ فرماتے تھے کہ پاس کھڑا بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جہاں جہاں رکھتا ہوں آواز ایک ہی آتی ہے، اللہ، جہاں رکھتا ہوں پتر، ہم تو یہاں نہیں پکا سکے، ہم تو یہاں بھی نہیں پکا سکے پتر، لیکن وہ اس سے بھی آگے گئے حضرت۔ اسی لیے تو پھر حضرت شاہ حسین نے کہا تھا ربا میرے حال دا محرم تو ہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہیں، اندر تو ہیں باہر تو ہیں، روم روم وچ تو ہیں، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو پتر، ہم تو یہاں سے بھی پوچھتے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، اپنے کام کی پوچھتے ہیں، اور کام بھی وہ جو نہ تیرا کام ہے نہ میرا کام ہے، جس میں نہ میرا دخل ہے نہ تیرا دخل ہے، کام بھی وہ پوچھیں گے جس میں نہ کچھ تیرا نہ میرا۔ وہ کہہ رہا ہے دل کرے گا بیٹے دوں گا، دل سے اللہ پاک ہے، وہ کہتا ہے چاہوں گا بیٹے دوں گا، چاہوں گا بیٹیاں دوں گا، چاہوں گا ملا کے دوں گا، چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں دوں گا، تیرا میرا کیا دخل اس میں، ایویں بے تکا لگا ہے، تیرا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ ہم نے تو پتر بندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا کوئی بھی۔ میرا ایک چھپے درویش سے تعلق رہا تھا، اور میں حضرت وہ ان سے اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا، 1.5 سال کا اور ان کا اور میرا تعلق تھا، لیکن وہ شخص اتنا راضی برضا تھا کہ میں نے 1.5 سال میں یہ نہیں جانا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، حضرت کبھی ان کی زبان سے سنا ہی کوئی نہیں۔ حضرت صاحب ہم نے کوا مندگی کا مزہ چکھا، ہم نے تو سمجھا یہ منہ میں بس بکواس کرنے کے لیے، حضرت رب کے گلے کرو، رب کے شکوے کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی جو ہوا اس کی مرضی سے ہوا، تو کون ہے بیچ میں بولنے والا ہے؟ ہم نے تو سمجھا ہے کہ یہ زبان ہے یہ ان کاموں کی۔ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے۔ اسی لیے تو پتر لکھا ہے بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ پتر ساڈا تے پینڈنگ ہے نا سارا کچھ جی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ساڈا پینڈنگ ہے سارا کچھ، اس دن ساریاں گلاں ہون گیاں، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، عالمت نفس ما قدمت واخرت، یہ تو پتر سب پینڈنگ ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ تو پینڈنگ ہے۔ لیکن پتر میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں اب ہمارے اسٹیجوں پہ یہ باتیں ہوتی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو حضرت سارا کچھ لپیٹ کے رکھا پیچھے، اور امت کو اب ہم نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ جی مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ جی ہم نے تو سب کچھ لپیٹا حضرت، خاتمہ بالخیر لپیٹا، قبر کی تنہائیاں، قبر کے اندھیرے، منکر نکیر کے سوال و جواب، سب قبروں سے اٹھنا، اذا السماء انفطرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت
ہاں جی، عالمت نفس ما قدمت و آخرت. حضرت صاحب ہم نے تو سب لپیٹ کے رکھ دیا نا ماشاءاللہ جی. قبلہ مفتی صاحب چل پتر آ گئے سارے ہم ولو، سب ولو آ گئے، اون نہ کوئی بھی آئے، بات چلنے دیں جی. اب پتر ہم نے تو سارا کچھ ہی لپیٹ ڈالا نا. ہم نے آپ پہ شاعری مسلط کر دی حضرت، اور شاعری بھی وہ نہ کسی سے چیک کروائی گئی کہ آیا یہ سامنے بیٹھوں کا کچھ بھلا کرے گی کہ نہیں کرے، بس داغتے جاؤ داغتے جاؤ داغتے جاؤ حضرت. لیکن یہاں لکھا ہے کہ جب سورہ ہود نازل ہوئی تو اللہ کے سونے رسول پاک کی ریش مبارک میں سفید بالا، جناب صدیق اکبر نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا سورہ ہود نے منو بوڑھے کر چھڑے، عذاب کی آیات تھی اس میں. لیکن ہمارے سٹیجوں پہ ایسی بات ہے، سارے جنتی بیٹھے دنے، بلکہ اس سے بھی آگے گئے ہم تو کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. ہمارے سٹیجوں پہ برملا پڑا جا رہا ہے حضرت، میں نو روز حشر دا ڈرنا. پھر میں کسی وقت میرے منہ سے نام نکل جاتے ہیں، پھر یہ غصے کرتے ہیں، پھر میرے منہ پہ لانتیں بھیجتے ہیں. تمہاری لانتوں سے مجھے کیا فرق پڑے، لانتیں تو تمہارے اپنے منہوں پہ پڑی ہوئی ہیں جی. دیکھو نا شرعی لحاظ سے ان کے منہوں کا یہ حال ہے، نہ یہ اذان دے سکتے ہیں، نہ یہ نماز پڑھا سکتے ہیں، اور نہ یہ اقامت کہہ سکتے ہیں. لانتیں یہ میرے منہ پہ بھیجتے ہیں حضرت صاحب، مجھے کیا فرق ان کی لانتوں سے، بلکہ جتنی یہ لانتیں بھیجتے ہیں میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ میں اوتھے قبول نہ حضرت صاحب، میں اوتھے قبول نہ حضرت. بھائی ہمیں کسی سے کیا کوئی ذاتی دشمنی، ہم تو کہتے ہیں یار ان کا کوئی بھلا کرو، ان کو قرآن رسول بتاؤ، ان کو کوئی دین بتاؤ. تم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ جب سورہ فجر کی آیات نازل ہوئی حضرت، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. لیکن پتر ایسی اب بات ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو باتیں بکھری ہیں حضرت صاحب. لیکن لکھا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے حضرت. ایک بزرگ تھے، لکھا بیٹھے تھے، بارش آئی، زبان سے بس اتنا ہی جملہ نکل گیا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے، کیونکہ اعتراض کیا گیا تھا، اس لیے جملہ اس فرشتے نے لکھا. لکھا وصال ہوا، کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو اس نے پوچھا حضرت کیا بنی، اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا. فرمایا کیا کیا، اور عطا کو تو چھوڑو، سارے رل مل کے کوئی دعا کرو میری سختی آسان ہو جائے. عرض کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا. عرض کہ حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن بیٹھا تھا، بارش آئی، زبان سے بس اتنا نکل گیا کہ ایک کڑے ویلے دی بارش ہے. فرمایا اب روز رب مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے بندے 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے، بندے 10 بارش دا صحیح ویلا. ہم تو پتر دیکھتے نہیں، جو منہ سے آیا سو نکال دیا. اس لیے تو بزرگ کہا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو. کیونکہ فرمایا سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. یہ حضرت ذکر کے لیے ہے، یہ حضور کی ثنا کے لیے ہے، یہ حضور کی تعریف کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے ہے حضرت. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے. چلو میں چھوڑتا ہوں بیچ میں سے، دہن میں زبان بدن میں ہے جان. تو میں نے حضرت اس کلندر کو دیکھا، وہ اتنا محتاط تھا. 1.5 سال میرا ان کا تعلق رہا. ہوتا نا میں جامعہ نظامیہ میں تھا تو مجھے کہتے کہ بھائی اتنے بڑے شیوخ ہیں، عبدالحکیم شرف قادری ہیں، ہاں جی، وہاں قبلہ استاد صدیق صاحب ہیں، وہاں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ہیں، وہاں ظہور احمد سیالوی صاحب ہیں. تو بھائی کتے مرکز جائیں تو میری اولاد واسطے دعا کرو. کبھی ادھر سے 1.5 سال بعد پتہ بھی چلا تو کیسے چلا کہ یہ بڑی 11ویں شریف تھی اور حضور غوث پاک کے عاشق تھے حضرت. اتنا عشق تھا حضور غوث پاک سے کہ ان کی گلی کا نام کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے بدل کے اپنی گلی کا نام رکھ دیا تھا کوچہ غوثیہ حضرت. فرماتے تھے میں چاہتا ہوں بس میرے سامنے جب بھی ذکر ہو حضور غوث پاک کا ہو. اور پھر کیونکہ پتر سچی محبت تھی، یہ محبت پھر ان کو حقیقت کی طرف لے گئی. میں اسی لیے تو حیران ہوں یار، یہ ہمیں بابا صاحب سے محبت ہے لیکن یہ محبت ہمیں کہیں لے کے جا نہیں سکی ہے. ہمیں داتا صاحب سے محبت ہے لیکن یہ محبت کا کوئی ثمر نظر نہیں آ رہا. ہمیں پیر مہر علی شاہ صاحب سے محبت ہے لیکن اس محبت کا کوئی پھل بھی تو نظر آئے نا. میں پریشان ہوں، یہ کیسی محبت ہے حضرت. او بھائی یہاں عورت کی محبت میں لوگ کیا کیا نہیں کر ڈالتے. تو بابا فرید تو بابا فرید ہے نا، پھر داتا صاحب تو داتا صاحب ہے نا حضرت صاحب. مجھے محبت ہے لیکن مجھے محبت کا کوئی پل ہی نہیں دکھائی دیتا.
اس سے لگتا ہے کہ ہماری محبت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے حضرت، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ غوث پاک کی محبت حضرت کو حقیقت کی طرف لے گئی ہے حضرت۔ 1.5 سال بعد پتہ بھی چلا تو کیسے چلا، بڑی 11ویں شریف تھی، ہم نے خود وہ پریس کی مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی۔ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر و مرشد بھی لاہور تشریف لائے تھے، تو دوست کی دعوت پہ وہ بھی محفل کا حصہ بن گئے۔ ان کے آنے سے محفل کا رنگ دوبالا ہوا حضرت۔ پہلی نشست ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، دوسری بھی ختم ہوئی، تو وہ جب دعا کے لیے کہا گیا تو ظاہر ہے پیر صاحب نہیں کرنی تھی۔ وہ پیر صاحب نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، تو وہ جو میرے استاد تھے جن سے میں خط اچھا کرنے کے لیے جاتا تھا، قادری صاحب، ان کے دوست اپنے پیر صاحب کو کہنے لگے، عرض کرنے لگے، حضور قادری صاحب کی اولاد نہیں ہے تو ذرا ان کی اولاد کے لیے دعا کر۔ 1.5 سال بعد پتہ چلا، لیکن وہ بھی کسی کی زبان سے۔ میں نے ایک بار حضرت کو حیران ہو کے دیکھا، وہ اتنا راضی و رضا بندہ حضرت، میں نے حضرت کو حیران ہو کے دیکھا۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا، وہ سب نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہیں۔ میری بھی نظر پڑی لیکن میں چپ رہا، ان کے دوست نے بھی دیکھا لیکن کچھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوران دعا پیر صاحب کی نظر پڑی اور انہوں نے تو اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ دعا کرنے کے بعد وہ بغیر ملے اٹھ کے تشریف لے گئے کہ بھائی تیری اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، اتنی تجھ میں آیا کہ تو نے دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ میں بھی سلام لے کے میں بھی چلا گیا۔ جب اگلے دن میں آیا نا تو مجھے انہوں نے کچھ بتایا، تو میں لکھ رہا تھا، موڈ اچھا تھا، تو میں نے عرض کی، میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ تو فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑا۔ مجھے فرمان لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا، اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمان لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ تو پھر رو کے فرمان لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ اللہ شریعت اجازت دیتی ہے پتر، لیکن پھر عشق کی ایک اپنی دنیا ہے حضرت، اس کے اپنے مسئلے ہیں، اس کے اپنے فتوے ہیں، اس کے اپنے قاعدے ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں حضرت۔ تو پتر ہم نے کہاں کوئی بندگی کا مزہ چکھا، خواہشوں کے غلام، اور ہر وقت اپنی خواہشوں کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔ جے کتے شاہ صاحب کل کسی پیر صاحب کل کسی دربار ٹر بھی گئے تو پھر اپنی ہی خواہشیں حضرت، نہ کوئی اللہ، نہ کوئی اللہ کا رسول، نہ کوئی دل، نہ کوئی روح۔ تو میں پھر اکثر کہتا ہوں مولوی سلیمان وہ تو 19 سال نہ جی تھک گئے ہیں، تانو حوصلہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 100 سال کا ایک طویل دورانی حضرت، کم و بیش۔ اور پتر فجر پڑھ کے بیٹھے اور رات 9-10 بجے تک بیٹھے رہے، اپنا دروازہ کھلا رکھا۔ کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی سیال کوٹی اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرے کہ اگر میں نے تیرا راستہ پوچھنا ہوتا تو کس سے جا کے پوچھتا حضرت۔ لیکن حضرت وہ عبدالحی 2013 میں وصال فرمایا، 2009 میں چپ کر گئے حضرت، 2009 میں حضرت نے سکوت اختیار کر لیا، جمعہ چھوڑ دیا، اور جب تک حضرت نے جمعہ پڑھایا کوئی نہیں، کوئی حضرت کوئی کرسی توڑ خطیب تھے، مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے، مجھ سے بھی زیادہ کلام میں ٹھہراؤ تھا، بہت آہستہ کلام کرتے، اتنا آہستہ بولتے تھے آپ ان کے الفاظ گن سکتے تھے کہ اس جملے میں آپ نے کتنے الفاظ بولے ہیں حضرت، ٹوٹل جو آپ نے بات کی ہے اس میں کتنے لفظ بولے آپ نے، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے، جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چڑھتے تھے حضرت۔ 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ ملتی، اللہ بہت محتاط تھے، ایک لفظ نہیں، میں نے 2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھ کے دیکھے، ایک بات نہیں کہی آپ نے۔ مجھے پاس بیٹھ کے غصہ لگ رہا ہوتا تھا کہ یار اتنی دنیا سننے آئی ہے، حکیم صاحب کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ وہ حضرت جس لیول پہ جا چکے تھے ان کو کچھ اور ہی نظر آتا تھا، ان کو نظر آتا تھا کہ یہ سارے چسکا لگانے آئے ہیں اس لیے بولتے، ان کو پتہ تھا یہ ان کا سواد لینے آئے ہیں۔ ہمیں ملتے ہیں لوگ جی، میں صبح سے لے کر اب تک ہزاروں لوگوں سے مل چکا ہوں، اور بڑے بندوں نے مجھے کہا حضرت میں تڑیاں ساریاں تقریراں سنیاں، تو میں ایک باری 9 تو لے کے تے سر تک بندے نے ویکھیا تو منی کیڑی ہے میری، منی کیڑی ہے میری، میں نے کب تجھے کہا تھا کہ داڑھی نہ رکھ، میں نے کب تجھے کہا تھا کہ ننگے سر رہنا ہے؟ بتاؤ میں نے کسی اپنی تقریر میں کہا ہو آپ کو؟ تو پتر سن رہے ہو، اس کا چسکا لے رہے ہو آپ، لو
کل اس سے تو جان نہیں چھوٹنی کوئی بھی. کیا آپ اللہ کو بھی جا کے یہ کہہ لو گے کہ میں نے مصباحی صاحب کی یا پیر اجمل صاحب کی یا رضا ثاقب صاحب کی ساری تقریریں سنی تھی؟ تو انہوں نے کہنا سنیے ہم تو ٹھیک ہے. عمل، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ تو چسکا ہے کانوں کا. اس کو بابے کو نظر آتا تھا کہ چسکا لانا ہے نہیں، اس لیے حضرت بولتے. میں ایک دفعہ ایک جنازے پہ گیا سیالکوٹ میں نا، ایک ذرا امیر شخصیت انتقال کر گئی. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا امیر دوست ہیں نا، ان کو ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا، اور وہ کیا ہے کہ ان کا جو جنازہ ہے وہ محلے کے مسجد کے مولوی سے ہوتا نہیں ہے. ان کو ایشو ہے تھوڑا سا نا، ان کا جنازہ جو محلے کی مسجد کا امام ہے اس سے ہوتا نہیں ہے. حضرت ان کا دل کرتا ہے کہ حضرت کوئی وڈا جڑا نہ آنا چاہیے. ہاں جی. تو وہ ادھر بھی پھر ایسے ہی تھا حضرت. وہ پھر ظاہر ہے اس وقت حکیم صاحب سے بڑا سیالکوٹ میں کون سا نام تھا حضرت؟ وہ سارے حضرت وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے بڑا کہا کہ بھائی وہی اپنے محلے دے مولوی کلو جڑا نا. اور ویسے بھی حضرت آپ کو پتہ ہے ہمارا جو اہل سنت کا مزاج ہے اس میں تو ویسے علماء کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نے کہاں اپنی شخصیات کی قدر کی ہے حضرت صاحب. ساڑھے سنیاں دا دل کردہ ساڑھے سارے ہی مر جان، پھر حضرت مزار چ جان، پھر اسی پھول تے چادر لے کے آئیے کری. یہ کہتے ہیں اسی جیوندے کسی نے بھی مننا نہیں. انہوں دا دل کرتا سب مر جان، ہماری جتنی شخصیات ہیں سب انتقال کر جائیں، پھر حضرت ہم ان کا مزار بنائیں، ٹیلے لگائیں. جیوندیاں پوچھنا کوئی نہیں، لیکن جدو فوت ہو جان گے تو ٹیلاں بھی اسی ہر جمعرات نو ارکے غلاب نہ دھواں گے. وہ ظالمو جیوندیاں پوچھ لو، وہ بعد ٹیلاں دھوتیاں کی فائدہ حضرت جی. ایویں عجیب قوم ہے میری حضرت. جیوندیاں پتر ان کی قدر کرو، اللہ نے تو. اور یہ دیکھیں نا جی، یہ جو طارق مسعود والا مسئلہ ہوا ہے، 4 جگہ وہ نہیں بچتا حضرت جی. اللہ کی ذات، رسول پاک، قرآن کریم، صحابی حضرت. لیکن دیکھ لیں پوری دیوبند جماعت نے کیسا اس کا جو ہے نا وہ ڈیفنس کیا حضرت. اس کا کیسے سارے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب وہ حضرت کینیڈا کے دورے سے واپس آیا انہوں نے حکومتی پروٹوکول مانگا حضرت. اور بھائی اسی کدے کو گالاں نہیں کھادی ہیں. ساڈا کو کلپ کٹ کے یوٹیوب تے لگ گیا حضرت. ساڈے نکیاں نکیاں چوکریاں نے سانوں گالاں کڈیاں نے حضرت. میری ماں کو گالیاں دیں، میرے باپ کو گالیاں دیں حضرت. کتنا بڑا دکھاؤ، کسی ایک کا کلپ بھی دکھاؤ حضرت صاحب. اگر ان کے بڑے بڑے وہ جو نام ہیں اس جماعت کے وہ بھی بولے تو حضرت جی کہہ کے، مولانا جی کہہ کے بولے حضرت. ہم نے کس سے گالیاں نہیں کھائیں حضرت. نکے نکے ہمارے چوکرے ہیں، 4 دن کسی ریلی میں چلے جائیں یہ سمجھتے ہیں اس وقت مفتی اعظم ہند میں ہی ہوں حضرت صاحب. کس سے ہم نے گالیاں نہیں. رضا ثاقب صاحب نے کس سے گالیاں نہیں کھائیں. ہمارا ایک کلپ کٹ کے چڑھتا ہے حضرت آپ ہماری ماں بہنیں کر دیتے ہو. کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی حضرت. کیوں قدر ہے حضرت. لیکن ساڈے جے سنیاں جے قدر کروانی ہے تو پھر تانوں پہلے مرنا پینا ہے حضرت صاحب. جیوندیاں قدر مویاں تے تڑی ایسی قدر کرن گے جناب. میلہ بھی ہوئے گا، عرس بھی ہوئے گا، دیگاں بھی چڑھن گیاں تے جیوندیاں بھاویں تسی بھوکے مر جاؤ حضرت. کچھ بھی نہیں حضرت جی. اتنے بڑے نام، شیخ الحدیث حضرت. ہم تو یہ پاکستان گھومتے ہیں رونا آتا ہے اپنے علماء کے حالات دیکھ کے حضرت صاحب. کچھ بھی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے حضرت صاحب. تو حضرت نے بڑا ان کو کہا بھائی اپنے مولوی کو پڑھاؤ. لیکن وہ حضرت صاحب پھر شملے دا کی کریے. اپنے مولوی کو پڑھائیں، شملہ اچا رہندا. پھر کیسے لوگوں کو بتائیں گے بھائی ساڈا جنازہ انہوں نے پڑھایا سی آ کے حضرت. تو وہ حضرت نے بڑا کہا لیکن وہ نہیں، وہ بندے بیچ میں اتنے ڈلے کہ پھر وہ ہاں کرنی پڑ گئی. مجھے فرمانے لگے چل بھائی مولوی جنازہ پڑھائیے. پھر پگ لے آ ساڈی وہ جناب جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف. اب آپ کو پتہ ہے جی امیر کا جنازہ تھا. جانے سے پہلے ساری کی ساری جنازگاہ فل تھی. اب پتہ نہیں جی قبلہ تشریف فرمائیں، حضرت سارے علماء بیٹھے. نور العزا سے لے کر جو ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے آگے قدوری تک ہم نے کسی جگہ یہ مسئلہ نہیں پڑھا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب. پتہ نہیں یار آپ نے کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے حضرت صاحب. ہم نے پڑھا کہ پتہ نہیں کون سی کو نئی کتاب لکھی ہے کسی نے، اور آپ نے کہاں سے خریدی، کس نے اس کو پبلش کیا، کس پریس میں وہ کتاب چھاپی گئی اور آپ تک وہ کتاب آ گئی جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب. کہ نام کیا ہے جی کتاب کا؟